अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन व सामीन। आज की नशिस्त हमारी जो 5वीं नशिस्त है, आज का मौजू अल्लामा इकबाल की वो दुआ है जो अल्लाह से अर्ज़ करते हैं और हम मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए, आज के नौजवानों के लिए और उस वक्त के नौजवानों के लिए अल्लाह से क्या मांगते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद मोहतरम मंजूर अहमद साहब और मेरी टीम है, वीडियो मेकिंग टीम पूरी है, जिसमें अब्दुल्ला शाह और नुमान शाह हमारे साथ हैं, जिनके तवज्जो से ये आप तक ये बात पहुंच रही है। मैं इनका भी बड़ा मशकूर हूँ। ये स्टूडेंट भी हैं और स्टूडेंट होने के नाते से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के कलाम से इतनी इनको तजस्सुस और प्यार और मोहब्बत है कि ये हमें काफ़ी टाइम दे रहे हैं। तो मैं उस्ताद मोहतरम आपसे एक गुजारिश है कि इस पर रोशनी डालें कि अल्लामा इकबाल आखिर उन्होंने क्या देख लिया था, उनको अल्लाह ने क्या अता किया था कि वही चीज़ वो सब मुसलमानों के लिए मांग रहे हैं अल्लाह से। तो प्लीज़ इरशाद। डॉक्टर साहब, इस यानी इस दुआ के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें बड़ा एक नुदरत है, एक अनोखापन है। उमूमन जो है जब दुआ का लफ्ज़ आता है ना, दुआ का इस्तिलाह आती है, तो इस तरह होता है कि जिस तरह इंसान या को मांगने वाला जो है अपने लिए मांग रहा है। लेकिन यहाँ हमें बड़ी वो खुशी होती है कि इकबाल, और फिर इतना वो अपने यानी हवाले से इतना वो क्वालिफाई हैं, यानी इतना उनको एतमाद है कि मैं जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दी है वो सबको मिल जाए। ये जो इसमें उनको दिया है वो इतना कुछ है, इतना कुछ है, उन्हें पता है कि मुझे क्या दिया है अल्लाह ने। तो ये जो ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि उसमें भी ज़रा रोशनी डालें कि अल्लाह ने उन्हें क्या अता किया हुआ था प्लीज़। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, ये भी एक बड़ा अलमिया है जी कि ये जिस दौर में वो ये अल्लाह से मांग रहे थे पूरी यानी आलम इस्लाम के लिए या खुसूसी तौर पर एशिया और स्पेशली हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, जी। तो यहाँ पर जो वो दानिश्वरों का जो लेवल था, जो उनकी सतह थी, तो अंदाज़ा लगाओ कि वो बेचारे काफ़ी इस मामले में कमज़ोर थे। एक जगह वो कहते हैं कि बाधा गराने अजम वो अरबी मेरी शराब, बाधा गराने अजम वो अरबी मेरी शराब, मेरे सागर से झिझकते हैं मैं आशाम अभी। कहते हैं कि देखो ये दानिश्वर जो हैं यहाँ बड़े बड़े जो अपने आप को समझते हैं कि वो सब पढ़ते हैं जी हाँ, यूरोप को, मगरब को, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि यार मेरा मशरूब भी चखो, मेरे कलाम को भी, तो कहते हैं नहीं ये हम नहीं चखेंगे। क्यों? कि इसमें कुरान नजर आता है। अल्लाह कहता है बादा गराने अजम वो अरबी मेरी शराब, शराब से मुराद है कि मेरा कलाम जो अल्लाह मियां जो, तो कहते हैं रिलक्टेंट है, कहते हैं नहीं हम जो है ना, तो इससे भी बड़ा वो होता है हो रहा था उनको। बादा गराने अजम वो, अजम से मुराद वो ही वो यूनानी और अरस्तवी जो वो है ना मशाई अशराकी, उन पर इतने हावी था। और लेकिन वो कहते थे नहीं इकबाल, हम जो है ना इससे जो है ना हम रिलक्टेंट है। क्यों? कि तेरे कलाम में हमें कुरान की बात है। तो बादा गराने अजम वो अरबी मेरी शराब, मेरे सागर से झिझकते हैं मैं आशाम में। तो कहते हैं कि नहीं हम ये इकबाल ये नहीं चखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह से क्या फिर भी मांगते हैं हमारे लिए, फिर भी हमारे लिए दुआ मांग रहे हैं कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। यानी तमन्ना भी ऐसी हो कि जो रूह और कल्ब को गरमा दे, यानी मुतर्रक कर दे। सही है? फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, यानी फारा से मुराद है कि वो रूहानी जो वही है कुरान जो है, यानी उसका फिर यानी ये जो यूथ है, नौजवान है जो कि भूल गए हुए हैं, कि अल्लाह मियां इनको दोबारा यानी उसमें ऐसे माहौल और हालात पैदा कर कि ये मुसलमान जो है कुरान की तरफ राग़िब हो जाए। फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। अच्छा, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसते सहरा दे। कि आज का अलमिया, आज का नौजवान जो है ये क्या हो गया, ये आवारा गर्द हो गया है और अपना काम छोड़कर और ये गली मोहल्लों में ये आवारा गर्दी करता है। अलमिया फिर इसको
پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قرآن کی طرف اس طرف لے بھٹک گیا ہوا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر۔ کہ اللہ میاں آج کا نوجوان جو ہے، آج کا جو یہ عام مسلمان ہے، اس کا دل جو ہے نا وہ ویران ہے، اس کے دل کے اندر کوئی محبوب نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ویران نظر آتا ہے، اور اس پر بجلی گرا، اور ایسی بجلی گرا کہ قیامت کا سما پیدا ہو، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ اب اس میں اقبال کے کلام میں درجہ بندی کرنی بڑی مشکل ہے، لیکن میں تو ڈاکٹر صاحب دیکھتا ہوں کہ جو بھی پڑھو نا، جو شعر بھی، وہ خود بھی ایک اپنا، میں کہتا ہوں اس کا مقام ہے۔ تو یہاں اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمان کا دل جو ہے یہ محمل، اور محمل کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جس میں دلہن بیٹھی ہوتی ہے، ڈولی کو، تو کہتے ہیں کہ مسلمان کا دل ہے تو ڈولی ہے، لیکن اس میں دلہن نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ پھر اس پر ایسی بجلی گرا کہ اس کو یقین آ جائے کہ میری دلہن بیٹھی ہے۔ کیوں کہ دولہا جو ہوتا ہے نا وہ ڈولی کے پیچھے اس لیے جاتا ہے کہ اس میں اس کی دلہن ہوتی ہے۔ سیدھی بات ہے آج کے حوالے سے بھی کہ اگر دولہا کو پتہ ہو کہ میری ڈولی خالی ہے، تو وہ کبھی دلہن اس ڈولی کے پیچھے نہیں جاتا۔ تو اقبال علیہ رحمہ اقبال جو کہتے ہیں کہ پیدا دل ویرا میں، اللہ میاں یہ جو مسلمان کا دل جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو گیا ہے۔ پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ اس دور کی ظلمت، پھر کہتے ہیں اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، اس دور یہ 20ویں صدی میں، اس دور کی ظلمت میں یعنی مسلمان جو ہے نا وہ سب کچھ اپنے لٹا بیٹھے تھے، پریشان، اقتدار، تجارت، ایون اپنی شخصیت، خلافت، یعنی معقومی اور بے بسی، اور جناب اس میں تو کہتے ہیں اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما، رفت میں مقاصد کو ہم دوست سریا کر۔ اللہ میاں یعنی مسلمانوں کو جو ٹارگٹ ہے وہ نصب العین جو ہے وہ، یعنی اندازہ لگاؤ یہ اس دور میں اقبال میں بات کی تھی جبکہ علم فلکیات اس لیول کا نہیں تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زمین اور سورج اور چاند ہی ہے، چھوٹی سی آج پتہ لگا ہے کہ اس قسم کی سینکڑوں گلیکسیز ہیں۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا جو ٹارگٹ ہے نصب العین وہ اتنا زیادہ اونچا ہو، رفت میں مقاصد کو ہم دوست سریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے۔ اب وہ ساحل بھی جو ہے وہ خوددار ہوتا ہے، تھپیڑے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی آزادی دریا دے، ہاں، اور خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، اور بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو۔ آئے ہائے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ حالات خراب ہیں کہ آج کی جو محبت ہے وابستگی ہے وہ بھی جناب نا مطلب وہ جس طرح اقبال ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، یعنی آج کا دور جو ہے نا وہ آج کی محبت بھی جو ہے نا اس کی وہ بت ہے، اور اس کے پیچھے کسی نہ کسی مقصد ہے، مقاصد ہے، مطالب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے خدا میری اس قوم کو کیوں بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، صداقت بھی دے، بے باک، وہ بے باک صداقت بھی بے باک، سچائی بھی جو ہے نا وہ بے باک ہو، نہ ڈر قسم کا، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ صورت مینا، سرائی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ انڈیل کے ڈالتی ہے، دینے والا ہو، صحیح ہے، دل جو دینے والا ہو، دل جو دینے والا، کیا بات ہے، اور احساس عنایت کر آثار مصیبت کا۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم جو ہے نا یہ صرف جو ہے نا ان کو مستقبل کی کوئی فکر نہیں، اور آج کی جو قومیں ہیں وہ مستقبل کی پلاننگ کرتی ہیں، منصوبہ بندی کرتی ہیں، اور یہ جو ہے مسلمان جو ہے نا یہ مستقبل سے بے خبر ہے۔ تو ان کو آنے والے جو دور ہے اس کے لیے بھی تیاری کی ہمت دے
ہیں احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس ہے تھا امروز کی شورش میں اندیشہ پردہ دے۔ اور آج کے دور کی جو سرگرمیوں میں یہ رہے اور مستقبل کی تیاری بھی کریں۔ اور آخر میں کیا جو ڈاکٹر صاحب وہ خوبصورتی ہے، کیا مانگنے کا انداز دیکھو، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا۔ آپ دیکھو یعنی لفظ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں بلبل نالا ہوں کہ یہ ہندوستان اور یہ ایشیا کے جو مسلمان ہیں یہ اجڑ گئے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں ان کو بیدار کرنے کی، لیکن یہ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، یہ غلامی میں اور یہ محکومی میں اور یہ مایوس ہیں۔ لیکن اے اللہ تعالیٰ میرے کلام میں اتنی تو اس میں وہ بھر دے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو ایمان اور یقین آ جائے کہ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ اللہ میاں میں محتاج ہوں اور تیری نوائی کہ یہ جو کچھ میں تو یہ ڈاکٹر صاحب کوئی معمولی بات ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز پھر ایک یہ جو ہے نا اسی دعا کو اقبال نے بے شمار جگہ پر ایک اپنے انداز سے ساقی نامے میں بھی یہ وہ ایک جگہ یہ مانگتے ہیں اپنی پوری دنیا کے یعنی نوجوانوں اور مسلمانوں کے لیے کہ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے۔ اللہ میاں تو کتنا کہتا ہے کہ اللہ میاں مجھے جو کچھ دیا میرے قافلے میں لٹا دے، اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ اور ڈاکٹر صاحب پاکستان زندہ باد۔ سر ایک بات وہ اس کی جو مین چیز تھی نا اس دعا کی، محروم تماشا کو پھر دیدہ مینا دے، دیدہ بینا دے۔ ہاں تو اس پہ تھوڑا سا وہ ذرا غور کریں کیونکہ کیا کہہ گئے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اوروں کو بھی، یعنی یہ اقبال کی یہ جو محروم تماشا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو مسلمان بحثیت مجموعی کہ ان علم اور یہ روحانیت، ایمان، یقین اور یہ جو عجمی جو ہے تصورات، اس میں یہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ محروم ہو گئے ہیں۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ اگلا جو مصرع ہے اس میں جو بھرواتے ہیں دیکھیں اگر اس کو ان کے اوپر کچھ نشان ہوا تھا نا جس میں کہتے ہیں جو اللہ جو مجھے مطلب دیدہ بینا مطلب آنکھ ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے کہ اللہ میاں ان کی جو بصارت تو ہے ان میں بصیرت نہیں، وہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھا دے۔ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا کہ جو کچھ دیکھا ہے میں نے، اللہ کو کہتے ہیں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو دکھایا ہے، وہ عام کہہ رہے ہیں کہ آخر کو کون سی چیز جو اللہ نے ان کو دکھائی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باقی مسلمانوں پہ بھی کہ یہ مجھے اتنی بڑی دولت دے اللہ تعالیٰ تو نے دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دولت جو ہے نا یہ پورے عالم اسلام ہے اور خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ دے، اور اگر یہ مل جائے تو پھر ہم جو ہے نا وہ پوری قوم جو ہے نا وہ بیدار ہو جائے گی، اور جو بیماریوں میں یہ مبتلا ہے اخلاقی، سماجی، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی جتنی بھی ہے، یہ چیز اگر مل جائے تو یہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اجازت دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی تو آج آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے استاد محترم کا بہت بہت شکریہ۔ تو پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔